सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक बार फिर कश्मीरियों का मुकदमा पेश कर दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की जा रही है। कहते हैं कि 5 अगस्त को हक़ खुद इरादियत पर हमला करके मकबूजा वादी की कानूनी हैसियत तब्दील की गई। पुरअमन मुजाहिरीन पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, हज़ारों नौजवानों को उठाया गया। भारत ने जारहियत मुसल्लत की तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। Illegally occupied Jammu and Kashmir against the wishes of the Kashmiri people and in blatant violation of the resolutions of the Security Council. About 13,000 Kashmiri youth were abducted and thousands tortured. A complete curfew was imposed. Indian occupation forces have used brute force, including pellet guns against peaceful protesters, including the destruction of entire neighborhoods, and extrajudicially murdered hundreds of innocent young Kashmiris in fake encounters. I want to make it clear that any attempt by the fascist, totalitarian, RSS-led Indian government to aggress against Pakistan will be met by a nation that will fight for him to the end. वज़ीर आज़म ने मोदी का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। कहते हैं भारत दुनिया में इस्लामोफोबिया को फ़रोग़ दे रहा है। RSS ने नाज़ियों का नज़रिया अपना लिया। उनका कहना था कि कोरोना की आड़ में भारतीय मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और उनका कारोबार तबाह किया गया। इमरान खान ने इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए राय शुमारी कराने और नफरत अंगेज़ रवैयों को कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। Mr. President, the one country in the world today where I'm sad to say the state sponsors Islamophobia, and that is India. The reason behind this is the RSS ideology that unfortunately rules India today. The RSS founding fathers were inspired by the Nazis, and they adopted their concepts of racial purity and supremacy. While the Nazis' hate was directed at the Jews, the RSS directs it towards the Muslims. Muslims were falsely blamed, vilified, and victimized for spreading the coronavirus. They were denied medical attention on many occasions. Mass registrations in the past have often been a precursor to genocide. For example, the Nuremberg laws in Germany in 1935. And then in 1982 in Myanmar. The Hindutva ideology is set to marginalize almost 300 million human beings. As we all know that marginalization of human beings leads to civilization. वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने अपोजिशन के सवालों का दो टोक जवाब दे दिया। कहा, उन्हें फ़ख्र है कि वो पाक फ़ौज के तर्जुमान हैं। अभी सिर्फ मुलाकातों का बताया, टेलीफोन डाटा आउट किया तो क़यामत आ जाएगी। शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ ने जो तकरीर की वो मोदी की तकरीर थी। मरियम नवाज ने पहले भी नवाज शरीफ को मरवाया, अब फिर मरवाएंगी। कहा, अपोजिशन के बुरे दिन चल रहे हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान फ़ौज का तर्जमान हूँ, कोई रॉ का एजेंट नहीं हूँ। अभी तो मैंने मुलाकातों का जिक्र किया है। अगर मैंने टेलीफोन डेटा आउट कर दिया तो इस मुल्क में क़यामत आ जाएगी। अपनी फ़ौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलना और अपने फ़ौज के DGISI से मिलना एक एजाज़ की बात है। इसमें शर्माते क्यों? मुझे तो खुशी है आप मिलते हैं। बाज़ का ऐसा होता है आप अंदर बैठे होते हैं, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा होता हूँ क्योंकि आपकी मीटिंग लंबी हो जाती है। बाज़ का ऐसा होता है कि वेटिंग लिस्ट में, वेटिंग रूम में बैठना पड़ता है क्योंकि आपकी मीटिंग लंबी हो जाती है। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने वाली मरियम है। देखें, मरियम साहबा ने पहले नवाज शरीफ को मरवाया है, अब भी इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ को मरवाएंगे। पहले भी आज जो नवाज शरीफ ने तकरीर की है वो मोदी की तकरीर है, वो रॉ की तकरीर है। ना ये इस्तीफ़ा देंगे, ना ये धरना देंगे और ना ही अदम एतमाद करेंगे। मैं तो चाहूँ तो मैं मुशर्रफ का खाता भी सारा आउट कर सकता हूँ। कमर जावेद बाजवा। शेख रशीद के मौलाना फजलुर रहमान को चैलेंज पर जमीयत उलमा इस्लाम ने चैलेंज कबूल कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से।
عثمان خان اپڈیٹ کیجیے گا اس معاملے کے حوالے سے۔ جی بالکل، گزشتہ روز شیخ رشید نے مولانا فضل الرحمان کو جو چیلنج دیا تھا وہ جمعیت علماء اسلام نے قبول کر لیا ہے۔ ترجمان جمعیت علماء اسلام حافظ زید احمد نے کہا ہے کہ شیخ رشید آئے میرے ساتھ بیٹھ کر بات کرے، اگر ان میں کوئی شرم اور حیا ہے تو وہ مجھ سے بات کرے اور ہم ان کو تمام تر باتوں کے جوابات دیں گے جو انہوں نے JUI کے سربراہ پر الزام لگائے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ وہ جن کے اشاروں پر یہ کام اور یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی باتیں موجود ہیں، اگر ہم نے وہ لیک کرنا شروع کر دی تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اسی حوالے سے انہوں نے 24 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ 24 نیوز پر ہی آ کر شیخ رشید کو مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو جوابوں کے جوابات دے سکے جو سوال کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے عثمان خان، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اس معاملے پر ترجمان جمعیت علماء اسلام حافظ حسین احمد 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے، ان کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ انہوں نے یہ چیلنج دے دی اور کئی بار انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلا وجہ اس انداز سے ان کو یاد کرتے رہے اپنے بیانات میں۔ اگر خبر بنانے کے لیے وہ کسی اور ذریعے کو استعمال کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ ان کو میں ان کے نہ صرف چیلنج کو میں قبول کرتا ہوں بلکہ میں 3 دفعہ آپ کے چینل سے 24 کی وساطت سے آپ کو میں گزارش کروں گا کہ آپ فوری طور پر ان سے رابطہ کریں شیخ رشید صاحب سے۔ وہ جس جگہ پر جہاں چاہیں گے اس پر تشریف لائے اور جس طریقے سے وہ بات کریں گے ہم انشاءاللہ ان کو میں قبول کرتا ہوں۔ بھارت میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل کے خلاف ہندو برادری نے احتجاج کیا۔ اسلام آباد کے ڈپلومیٹک انکلیو کے سامنے کئی گھنٹے سے جاری دھرنا ختم کر دیا گیا۔ رمیش کمار نے مطالبات پر مبنی یادداشت بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کر دی۔ کہتے ہیں کہ بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ تفصیلات کے لیے گوہر محسود کی رپورٹ دیکھیے۔ جی بالکل، یہاں پر ڈپلومیٹک انکلیو پر جو ہندو کمیونٹی کی جانب سے بھارت میں پراسرار 11 ہندو کی قتل ہوئی ہے اس حوالے سے دھرنا دیا گیا تھا، اس دھرنے کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دھرنے کے جو سربراہ رہنما ہے ڈاکٹر رمیش کمار ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ سر، دھرنے کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے، کیا آگے کا لائحہ عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم نے اپنا آج جو ہمارا ٹارگیٹ تھا انڈین ہائی کمیشن کے نوٹس میں لانا تھا، اس وجہ سے ڈپلومیٹک انکلیو سلیکٹ کیا تھا۔ وہاں پہ ان کی کھڑکی میں اسٹاف آفیسر کو بھی دیا، ساتھ میں ہم نے دیوار کے اوپر بھی چپکا دیا کہ کل یہ نہیں کہ ہمیں نہیں ملا۔ ہم نے وہ بھی کیمرہ میں لے لیا، وہ بھی دے دیا، فورن آفس کے تھرو بھی دے دوں گا۔ مگر اگر آج بھی انہوں نے یہ نہیں لیا تو یہ آج جو اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے بڑا سمندر جو ہے نا وہ پھر واگا بارڈر کے اوپر ہوگا۔ جی بالکل، ڈاکٹر رمیش کمار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس بات پر یہاں پر جو دھرنا لایا گیا تھا اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو واگا بارڈر پر ہم ہزاروں کی بجائے لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ اکٹھے کریں گے اور اس معاملے کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اس کی تحقیقات سامنے نہیں لائی جاتی ہے اور اس واقعے کی تمام تر تفصیلات دنیا کے سامنے نہیں آئیں گے۔ مسعود، بہت شکریہ آپ کا۔ چودھری ظہور الہی شہید کی 39ویں برسی کے موقع پر نئی کتاب چودھری شجاعت حسین دانشوروں کی نظر میں کے عنوان سے مارکیٹ میں آ گئی۔ کتاب کی مصنفہ ڈاکٹر شائستہ نصرت نے چودھری خاندان کے مختلف واقعات کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہی کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے اویس کیانی۔ جی اویس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ چودھری ظہور الہی شہید کی 39ویں برسی ہے اور آج کے دن کی مناسبت سے مارکیٹ میں چودھری شجاعت حسین کے نام سے ایک اور بک جو ہے وہ آ چکی ہے اور یہ بک کسی اور نے نہیں بلکہ ڈاکٹر شائستہ نے لکھی ہے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ جو بک ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک اسپیسیفک جو ہے پورشن جو ہے وہ چودھری ظہور الہی کے حوالے سے ہے، اس میں کیا کوئی دلچسپ ایسا لکھا ہے آپ نے جو کہ جو لوگ اس کو پڑھیں گے ان کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا؟ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے بتاتے بھی یہ بھی فخر ہو رہا ہے کہ آج چودھری الہی کی برسی کے اوپر یہ کتاب اوپن ہوئی ہے اور مارکیٹ میں آئی ہے۔ اس میں بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ایک شامل کیا گیا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ چودھری خاندان صرف ایک سیاسی خاندان ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ سیاسی ہی نہیں بلکہ پاکستان کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کی ترویج کے لیے جتنا اہم کردار اس خاندان نے ادا کیا ہے پاکستان کے کسی سیاسی خاندان نے ادا نہیں کیا۔ چودھری ظہور الہی جب بھی حکومت وقت کے ساتھ کسی بھی ٹکراؤ کی صورت میں ان کو جیل جانا پڑا اور جیل گئے، انہوں نے سب سے زیادہ ایک تو فوکس کیا، میری ریسرچ بتاتی ہے کہ ایک تو انہوں نے فوکس کیا کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا اور دوسرا انہوں نے امپورٹنٹ یہ کام کیا کہ پنجاب کے خاص طور پہ جتنے صوفی شعراء تھے
ان کے اوپر انہوں نے ریسرچ ورک کیا, اس کے اوپر انہوں نے لکھا بھی. جس طرح یہ بتا رہی ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے نوجوان نسل کے لیے, اور اسپیشلی طور پر جو سیاست کے طالب علم ہیں کہ وہ یہ بک پڑھیں اور یہ دیکھ سکیں, وہ ان کو پتہ چل سکے کہ جو پاکستان کے جو بزرگ تھے, جو سیاستدان تھے, انہوں نے کیسے اس پاکستان کی جو سیاست ہے, ثقافت ہے, اس کے لیے کیا خدمات جو ہیں وہ انجام دیتے ہیں. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. کریئر مینجمنٹ کورس کے لیے گریڈ 18 کے 24 افسران کی اضافی نامزدگی کر دی گئی ہے. پولیس سروس کے فیصل مختار, فورن سروس کے غلام حیدر اور حذیفہ خانم کو کورس کے لیے نامزد کیا گیا ہے, جبکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے 6 افسروں کے نام واپس لے لیے گئے ہیں. مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے لیے گریڈ 18 کے 24 افسروں کی اضافی نامزدگی کر دی گئی ہے. پولیس سروس کے فیصل مختار, فورن سروس کے غلام حیدر اور حذیفہ خانم کو کورس کے لیے نامزد کیا گیا ہے, جبکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے 6 افسروں کے نام واپس لے لیے گئے ہیں. اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر, بتائے گا کیا فیصلے ہوئے اس ضمن میں؟ دیکھیے, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے لیے گریڈ 18 کے مزید افسروں کی نامزدگی اور منسوخی کر دی ہے. ان کے اسٹیشن تبدیل کیے گئے ہیں. یہ لازمی تربیتی کورس جو ہے وہ 5 اکتوبر سے شروع ہوگا. 6 افسروں کے نام واپس لیے گئے ہیں, جن میں پولیس سروس کے محمد ناصر منیف قریشی, ڈپٹی ڈائریکٹر نیشنل پولیس بیورو پاکستان, ایڈمنسٹریٹو سروس کے علی طارق, ڈپٹی ڈائریکٹر پی اے لاہور اور پاکستان کسٹم سروس کے عمار احمد میر اور محمد توقیر احمد ڈار شامل ہیں. فارن سروس کے شفقت اللہ اور ایف پی ایس سی کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایم اے ریحان شامل ہیں. 24 افسروں کی اضافی نامزدگی جو ہے وہ کی گئی ہے اس کورس کے لیے. جی ٹھیک ہے بابر شہزاد, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. بزنس کمیونٹی کے سب سے بڑے انتخابی مارکے میں پیاف فاؤنڈرز الائنس نے کلین سویپ کر لیا. لاہور چیمبر کارپوریٹ کلاس کے الیکشن میں پیاف فاؤنڈرز نے 688 ووٹ حاصل کر کے میدان مار لیا. کارپوریٹ کلاس کی 7 نشستوں پر پیاف فاؤنڈرز الائنس کا پورا پینل کامیاب ہوا. انتخابات میں کل 947 ووٹ کاسٹ ہوئے. ندیم قریشی, میاں طارق مصباح, طاہر منظور چودھری, سید مردان علی زیدی اور عبد الودود الوی نے کامیابی حاصل کی. ملک ریاض اور مبشر نصیر بٹ بھی کامیاب ہو گئے. تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے سب سے بڑے انتخابی مارکے میں پیاف فاؤنڈر الائنس نے کلین سویپ کر لیا. پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے پاکستان سویٹ ہوم کا دورہ کیا, بچوں میں راشن تقسیم کیا. سعودی سفیر کا کہنا تھا کہ سعودی سفارت خانہ پاکستان سویٹ ہوم کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھے گا. ذیشان بھٹی کی رپورٹ دیکھیے. پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے پاکستان سویٹ ہوم کا دورہ کیا. پاکستان سویٹ ہوم کے سرپرست اعلیٰ زمرد خان نے سعودی سفیر کا استقبال کیا. سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے پاکستان سویٹ ہوم کے بچوں کے لیے راشن بھی تقسیم کیا. سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سویٹ ہوم کے بچے پاکستان کا مستقبل ہیں. By myself, inshallah, will stand with this, sweet home. We support the maximum support we can do, and I hope, inshallah, we see you, inshallah, in soon, inshallah, in good position, inshallah. پاکستان سویٹ ہوم کے سرپرست اعلیٰ زمرد خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کے بعد پاکستان سویٹ ہوم کی سرگرمیاں دوبارہ بحال ہو گئی ہیں. پاکستان سویٹ ہوم میں حصہ ڈالنے اور اپنا کردار ادا کرنے والوں کے مشکور ہیں. کیمرامین عاشر بھٹی کے ساتھ ذیشان بھٹی, 24 نیوز, اسلام آباد. پنجابی کے عظیم صوفی شاعر پیر سید وارث شاہ کا 222واں 3 روزہ عرس اختتام پذیر ہو گیا. اختتامی تقریب میں صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میاں خالد محمود, ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویہ شریک ہوئے اور انتظامیہ کو بہترین انتظامات پر شیلڈ اور اسناد دیں. رواں برس کرونا وائرس کے باعث عرسی تقریبات کو محدود کر دیا گیا تھا. 3 روزہ تقریبات میں آل پنجاب پنجابی مشاعرہ اور آل پاکستان ہیر گائکی مقابلہ منعقد کیا گیا. ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد نے عرس کی تقریبات میں شرکت کی. حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی 3 روزہ تقریبات ختم ہو گئیں. عرس تقریبات میں زائرین نے بڑی تعداد میں شرکت کی. عظمت بزدار کی رپورٹ دیکھیے.
सुलेमानी तौंसवी के 175वें सालाना उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गयी। इख्तितामी तकरीब में ज़ायरीन और दरगाहों के शहजादा नशीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहजादा नशीन दरबार आलिया सुलेमानिया ख्वाजा ताउल्लाह तौंसवी और वली अहद ख्वाजा अली अब्बास भी तकरीब में शरीक हुए। इस मौका पर लंगर का भी इंतजाम किया गया। ज़ायरीन ने कहा कि वो यहाँ से फैज हासिल करके जाते हैं। खत्म शरीफ के बाद इख्तितामी दुआ करवाई गई। अल्लाह ताला का करम है कि ये फैज बख्श आस्ताने हैं, यहाँ पे हर एक को फैज मिलता है, एक नहीं सब लोग यहाँ से फैज लेके जा रहे हैं। दरगाहों में अमन मोहब्बत और भाईचारे का दरस मिलता है। औलिया इकराम की तालीमात पर अमल दरामद करके माशरे में तब्दीली लाई जा सकती है। कैमरा टीम के साथ अजमत बुज़दार, तौंसा शरीफ। अमरीकी रियासत ओहायो की काउंटी में फर्द जुर्म आयद होने के बाद मुजरिम अदालत से फिल्मी अंदाज में फरार हो गया। पुलिस एहलकारों ने मुजरिम को पकड़ने की सरतोड़ कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। अमरीकी रियासत ओहायो के काउंटी में फर्द जुर्म आयद होने के बाद मुजरिम अदालत से फिल्मी फरार हो गया। पुलिस एहलकारों ने मुजरिम को पकड़ने की सरतोड़ कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास की डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24।